आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कराची मिनी पाकिस्तान है और आज हम आपको मिनी पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी दिखाएंगे और यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि अगर हमने कराची का जायज़ा ले लिया तो समझिए पाकिस्तान का जायज़ा ले लिया। कराची के साथ अजला में कौमी असम्बली की 22 और सिंध असम्बली की 47 नशिस्तें हैं, जिन पर 90 लाख से जायद वोटर्स 8 फरवरी को अपना हक़ राय रही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप इस बार कराची से इलेक्शन में शामिल नहीं, जबकि ज़्यादातर हल्कों में पीपल्स पार्टी और MQ आमने सामने है। गुज़श्ता इलेक्शन में कराची से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें जीतने वाली PTI इस बार बहैसियत जमात इस इलेक्शन की दौड़ से बिल्कुल बाहर है, ताहम उसके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में हर हल्के में मौजूद हैं। लेकिन कई नामवर चेहरे या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या सियासत से किनाराकश हैं। दूसरी जानिब MQM, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रही हैं और PTI को दरपेश मुश्किलात के बाइस अब बड़ी तादाद में सीटें जीतने के लिए पुरुम्मीद हैं। सिंध में 15 साल से हुक्मरानी करने वाली पीपल्स पार्टी 2018 के इलेक्शन में कराची से महज 3 नशिस्तें जीत पाई थी, लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी कराची का इलेक्शन अपने नाम करने के दावे कर रही है। कराची में हर कौमियत, ज़बान और जमात के सपोर्टर्स मौजूद हैं। मुल्क की हर छोटी बड़ी सियासी जमात यहाँ अपना सिक्का जमाना चाहती है, लेकिन नताइज का फैसला 8 फरवरी को होगा और कराची के वो हल्के जहाँ पर पोलिंग बड़े ज़बरदस्त और जहाँ पर बड़े बड़े मुकाबलों की तवक्को है, ये हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद अशद की इस रिपोर्ट में। इस इलेक्शन का जायज़ा लेते हैं, तायराना जायज़ा देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची के मुमताज़ सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक जनाब आमिर ज़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ज़ाहिर है कि ये इलेक्शन जिस नौइयत के पूरे मुल्क में हैं वैसे ही कराची में हो रहे हैं। पिछला इलेक्शन जीतने वाली PTI जो है वो इस वक्त तितर बितर नज़र आती है, मगर बहरहाल इलेक्शन होंगे। आपको क्या ओवरऑल जो सिनेरियो नज़र आ रहा है? बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन पीपल्स पार्टी बमुकाबला MQM इलेक्शन है। कमरान साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। पहली बात तो कि कराची में एक ज़माने में बड़ा जो टेम्पलेट था बड़ा वाज़ेह हुआ करता था कि कौन सी जमात किस हल्के से जो है वो जीतेगी, और उसमें ज़ाहिर है कि MQM का बरसा बरस तक एक डोमिनेंस रहा, लेकिन वो टेम्पलेट जो है 2018 के इंतखाबात में हमने देखा कि टूट गई। और अब जो है MQM में ज़ाहिर है कि वो अपनी उस पीक पे नहीं है, उस अरूज पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो लोग एनालाइज कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि MQM जो है उसके लिए इलेक्शन 2018 से कहीं बेहतर होगा। उसकी जैसे कि आपने फरमाया बड़ी वजह ये कि उसके तीनों धड़े साथ मिल गए हैं। PTI शिकस्त व रेख्त का शिकार है, तो यकीनन MQM मुझे गेन करती हुई नज़र आ रही है। अब ये एक अलग बहस है कि जी उसको 12 नशिस्तों पे रुकती है, 14 पे रुकती है, जो कि बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, या उसकी उससे एक आध नशिस्त कम या ज़्यादा आती है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है वो वाज़ेह लग रहा है कि जी क्योंकि जैसा उनके पास अब मेयर है और उन्होंने भी कराची की सियासत पे काफ़ी तवज्जो दी है, तो गालिबन वो गेन करे एक आध सीट के हवाले से। एक दो नशिस्तें जो उनकी ट्रेडिशनल लियारी की होती थी, किमाड़ी की होती थी, उसके अलावा भी वो कहीं पर कोशिश करेंगे कि कोई सीट निकाल सकें। गो के एक तासुर ये दिया जाता है कि कराची के लोग MQM वो पीपल्स पार्टी से बहुत नाला रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक पीपल्स पार्टी की तारीख है, उर्दू बोलने वालों में भी उसकी पॉकेट्स रही हैं, तो कोई ताजुब नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर कारकर्दगी दिखाए। सबसे बड़ा सवाल ये निशान होगा जमात इस्लामी, कि एक बड़ी मुनज़्ज़म जमात है, हर हल्के में उनकी पॉकेट्स मौजूद हैं, लेकिन अब तक हमने देखा है कि लोग उनके बारे में कहते हैं कि जी ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन उनकी एक इलेक्ट्रल विक्ट्री में वो जो है जब से MQM का उभार आया है वो लोग उसको ट्रांसलेट करने में कामयाब नहीं हो सके। तो इस मरतबा क्या होगा कि जब MQM लेकिन इसके ऊपर है मैदान में अहम सवाल जो है PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं। जी, इलेक्शन 2024 कराची के लिए बहुत अहम सवाल है, और वो ये कि जो 14 सीट्स जीतने वाली जमात है, चाहे वो किस पस मंज़र में उसने जीती थी, उसका क्या असर होगा, उसका क्या अंदाज होगा, वो किस सूरत में या किसी भी सूरत में नताइज पे असरअंदाज होगी या नहीं होगी? एक बात तो बिल्कुल तय है कि जो पढ़ा लिखा एक तबका है या मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, हत्ता कि मैं कहूँगा जो वर्किंग क्लास में भी PTI की पॉकेट्स आज भी हैं, कराची में हैं, लेकिन उनको जो सदमा बड़ा पहुँचा है वो ये कि उनके जितने बड़े मुस्तनद नाम थे उनमें से अक्सर छोड़ के जा चुके हैं। अब जो बाकी मानदा रह गए उनके पास वो तंजीम का वो ढांचा नहीं है जो कि माजी में हुआ करता था।
تو اب ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس اپنا انتخابی نشان بھی نہیں ہے، اب خرم شیر زمان جیسے 241 NA سے لڑ رہے ہیں تو ڈھول ہے، اب انہوں نے بڑے مؤثر انداز میں، ہمارے گھر میں اگر کسی کا کوئی پمفلٹ آیا ہے تو وہ PTI کی حمایت یافتہ ان کا آیا ہے، امیدواروں کا آیا ہے، اور کسی جماعت کا نہیں آیا. تو وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین پہ توجہ دے رہے ہیں. کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوگی، جبکہ ان کے لوگوں کو کام کرنے کی گنجائش نہیں مل رہی، ایک سوالیہ نشان ہوگا. لیکن ایک سبسٹینٹیو میرے خیال میں بعض حلقوں میں وہ اپنا رکھیں گے. آپ یاد کریں 2013 میں بھی PTI کو جتنے ووٹ ملے تھے کافی ایک سرپرائزنگ تھا. 2018 میں MQM کا دعویٰ یہ کہ جی ان کی نشستیں جو ہیں وہ PTI کو بخش دی گئیں، وہ ایک الگ دعویٰ ہے، لیکن ان کی سپورٹ بیس تو ہے. ہو سکتا ہے کچھ سیٹس کو ایک مطلب ہے کہ وہاں پر ایک ٹف کمپٹیشن دے سکے. اچھا، لیکن وہ 2018 والا حساب نہیں ہوگا. تو عامر رضا صاحب، یہ اس الیکشن میں ایک اور جو ہمیشہ کی طرح سے جو الیکشن ہوتا ہے سندھ میں شہری اور دیہی علاقوں کی تقسیم، اور اس حوالے سے کراچی کو تو ہم نے ٹچ کر لیا، سندھ کے دوسرے جو شہری علاقے خاص طور پہ حیدرآباد یا میرپور خاص وغیرہ، وہاں سے کیا خبریں ہیں؟ اور اس الیکشن میں بھی وہ تقسیم نمایاں رہے گی جو سندھ کی شہری پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی ہے، سیاسی نمائندگی کی، اور جو دیہی نمائندگی کی ہے، وہ جو خط تنسیق ہے وہ برقرار رہے گا؟ بڑی حد تک برقرار رہے گا. لیکن اس مرتبہ جو نئی بات ہوئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو مخالف قوتیں ہیں انہوں نے کوشش کی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. اس میں متحدہ نے پہل کاری کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ JUIF ہو، ANP ہو، GDA ہو، اور حتیٰ کہ بعض جگہ کانفرنس، ان لوگوں سے گفت و شنید ہوئی ہے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. اب یہ چیز کہاں تک مؤثر ہوگی؟ پیپلز پارٹی کا جو آن سلاٹ دیہی سندھ میں، کیونکہ جتنے بڑے الیکٹیبلز بھی ہیں اور ایک پاپولر سپورٹ بھی جو پیپلز پارٹی کو ہے، کہ ان کے خلاف آپ کتنا ہی کہہ لیں کہ جی کارکردگی ان کی مبینہ طور پہ اچھی ہے، خراب ہے، جو بھی ہے، لیکن جو ووٹر ہے دیہی سندھ کا وہ پیپلز پارٹی سے جڑا ہوا ہے. تو کہاں تک یہ جو انتخابی ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں وہ اثر انداز ہو سکیں گے؟ میرے خیال میں کوئی زیادہ نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے ایک آدھ نشست کے اوپر 2-4 نشستوں پہ فرق ڈال سکیں، لیکن اوور ویلمنگ جو میں دیہی سندھ کا خاکہ دیکھتا ہوں وہی ہوگا جو پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سے ملتا رہا ہے تمام تر کوششوں کے باوجود. اربن سندھ میں بشمول حیدرآباد کے جو MQM کی کچھ سیٹس ہیں وہ نکالنے میں کامیاب ہوگی جو ان کی ٹریڈیشنل رہی ہیں، اس میں بھی ایک آدھ کا اضافہ کمی بیشی ہو سکتی ہے. GDA کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ جی GDA کیا کرے گی. اس میں ہم نے دیکھا کہ اب فہمیدہ مرزا، ذوالفقار مرزا، ان لوگوں کو جو ہے انتخاب میں لڑنے کی اجازت مل گئی ہے. کس حد تک یہ جو ہیں ٹف ٹائم دے سکیں گے؟ سلیکٹڈ کانسٹیٹوئنسیز ہیں. اور سب سے دلچسپ میں دیکھتا ہوں سندھ کے جو قوم پرست ہیں کہ ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ نعرے بہت بلند ہوتے ہیں، نوجوانوں کو ٹریک بھی کرتے ہیں سندھ کے، لیکن جب وہ الیکٹرل پالیٹکس میں جاتے ہیں تو ایاز پلیجو ہوں، قادر مکسی ہوں، وہ چاہے سائیں GM سید کے جو ہیں پوتے ہوں، وہ اتنا اثر نہیں ڈال پاتے. تو ان کو بھی دیکھنا اس بار بھی بڑا، آج میں بات کر رہا تھا اپنے ایک دو دوستوں سے دیہی سندھ میں، تو ان کا یہی دعویٰ تھا کہ جی ہم بڑا کوشش کر رہے ہیں قوم پرست قوتیں، اور اس مرتبہ غالباً ایک آدھ سیٹ پر ہم کوئی سرپرائز دے سکیں، لیکن مجھے ذرا سا ڈاؤٹ ہے اس بات پر. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد دہشت گردی پاکستان کا پیچھا کر رہی ہے، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں. پچھلے 24 گھنٹے بہت ہی اس حوالے سے سیریس رہے ہیں. مچھ میں حملہ ہوا ہے، 3 جانب سے حملہ کیا، راکٹوں سے 1 درجن سے زائد دہشت گرد تھے اور مختلف مقامات پہ مختلف گروہوں نے حملہ کیا، اور آج سبی میں بم دھماکہ ہوا جس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے بار بار موقع تلاش میں رہتی ہیں، اور اب سے چند گھنٹے قبل بلوچستان کے شہر سبی میں دھماکہ ہوا جس میں 4 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے. سبی کی GPO چوک پہ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب ایک سیاسی جماعت کی ریلی شہر سے گزر رہی تھی، جبکہ کل رات سیکورٹی فورسز کی بروقت جوابی کارروائی نے بلوچستان کے علاقے مچھ میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا. کلدم بلوچ لبریشن آرمی نے جدید اسلحے کے ساتھ مچھ میں 3 اطراف سے حملہ کیا، مگر سیکورٹی فورسز کو اس حملے کی پہلے سے اطلاع تھی. حملہ آوروں کی طاق میں بیٹھے سیکورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی پر دہشت گرد پسپا ہو گئے. اطلاعات کے مطابق کلدم BLA کے دہشت گردوں نے مچھ جیل کے مرکزی دروازے اور باؤنڈری وال پر بھی راکٹ داغے، لیکن جیل کی عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. قیدی اور عملے بھی محفوظ رہے. تاہم پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں بھی 2 دہشت گرد مارے گئے. پچھلے سال سے پاکستان کو دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا ہے. پچھلے ماہ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک اسکول میں قائم سیکورٹی فورس کی چوکی سے ٹکرائی تھی، جس سے عمارت کی چھت گر گئی
और 23 फौजी शहीद हो गए थे, जबकि हमला करने वाले तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। 3 नवंबर को गवादर में घात लगाए दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें पाक फौज के 14 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इस्लामाबाद में कायम सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल पाकिस्तान में 789 दहशतगर्द हमलों और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 1524 जानें गईं, जबकि 1463 अफराद जख्मी हुए। 10 बरसों में पिछले साल मुल्क में सबसे ज़्यादा 29 खुदकुश हमले भी हुए। 2022 के मुकाबले में पिछले साल खुदकुश हमलों में 93% इजाफा हुआ, जबकि इन हमलों में अमवात की शरह 226% इजाफा हो चुका है। ये सब कुछ अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद हुआ है। आज की सूरत हाल और बलूचिस्तान में नए ताज़ा दहशतगर्द हमले, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी शहज़ादा जुल्फ़िकार कोयटा से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब। पहले तो हमें ज़रा ये बताइए, जो आज का भी हमला हुआ है सिब्बी में, इसकी क्या मालूमात हमारे पास है? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले DIG हैं डॉक्टर फ़रहान जाहिद, उनसे बात की और उनसे मैंने ये कहा, उन्होंने मुझे तफसीलात बताई हैं कि शुरू में इनिशली 2 शख्स जो हैं उसमें जान बहक हो गया और रागीर थे। ये मोटरसाइकिल में एक ID नस्ब किया गया था और उस वक्त कुछ 6 लोग ज़ख्मी थे। बाद में हॉस्पिटल में जो है एक ज़ख्मी चल बसा और इस तरह 3 अफराद उन्होंने मुझे कंफर्म किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या टारगेट ये सियासी जमात थी जिसके कारकुन जा रहे थे या उनका कोई कैंडिडेट। उन्होंने कहा उनका कैंडिडेट तो बहुत पहले गुजर गया था और वीडियो भी बल्कि अभी चल रही है सोशल मीडिया पे, मोटरसाइकिल पर सवार वो थे। ये उन्होंने टारगेट किया, वो इत्तेफाकन गुजर रहा था, वो टारगेट नहीं थे, ये उनका ख्याल है। बहरहाल उनका कहना यह है कि ये खौफ हरास फैलाने की एक कोशिश है, क्योंकि आज जो कुछ दिन कल रात में या आज दिन में हुआ, मच और जो नेशनल हाईवे है कोलपुर से सिब्बी के दरमियान जो बोलान वहाँ से जो एरिया है, उस पर जो दहशतगर्दों की जो कार्रवाई हुई है उसकी वो शायद ये भी उसी से लिंक करती हो और ये खौफ और हरास फैलाने की एक कोशिश है। ये मच के बारे में क्या इत्तलात हैं, क्योंकि बड़ी इसमें डिफरेंट खबरें आ रही हैं। बज़ाहिर ये कि एक बहुत बड़ा ये हमला था, कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक थी और इसमें बड़ी तादाद में दहशतगर्द शरीक हुए थे। देखें, ये हमले अगर आप देखें कामरान खान साहब, काफ़ी कुछ अरसे से, कोई 2 साल कह लें, 1.5 साल, इस तरह के कोऑर्डिनेटेड हमले, जिसमें जोब में एक आर्मी का कैंप है, यानी जोब कैंटोनमेंट, उस पर हमला हुआ। किला सैफुल्ला में एक FC की जो FC का किला है उस पर हुआ, नोशकी में हुआ और PC ग्वादर में हुआ, पंजगूर के FC कैंप पे हुआ। इस तरह कोऑर्डिनेटेड कार्रवाइयाँ ये काफ़ी अरसे से वो प्लान करते हैं। ये उन्होंने बल्कि अपने जो वेबसाइट पे उस पर जारी किया है कि ये हमारा हमला है और दरियाए बोलान के नाम से उन्होंने उसको मंसूब करके मुख्तलिफ़ जगह पर, गोगुर्द थाना जो पुलिस स्टेशन है बोलान के वस्त में, वहाँ उन्होंने किया। इस मच जो एक तारीख़ी शहर है वहाँ हुआ। कोलपुर में उन्होंने एक गाड़ी को जला दी और चेक पोस्ट पे हमला किया। पीपल्स पार्टी के इसी इलाके से सूबाई असम्बली के मेंबर हाजी मौलादाद रायजा जो है वो अपने कैंपेन के सिलसिले में जो है मच शहर से निकल कर आ रहे थे कोलपुर की तरफ, उन पे हमला हुआ। उनका एक जो गनमैन है वो उसमें मारा गया। जवाबी फायरिंग होती रही लेकिन ये निकल गए। तो आज कल रात से आप ये कह रहे हैं कि ये सेपरेट स्ट्राइक्स हैं, मतलब चाहे बाहर से कहीं से कोऑर्डिनेटेड हो, मगर एक दूसरे के साथ ये एक हमला नहीं है, ये मुख्तलिफ हमले हैं, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मकामात पे किए गए। ये बिल्कुल दुरुस्त यही है कि मुख्तलिफ उन्होंने ये पूरा एक आप कह लें कि 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर के एरिए में 2-4 ग्रुप में पहाड़ों से उतर कर, जैसे मैंने आपको कहा कि माशाल्लाह होटल है, बहुत मशहूर जगह है, यहाँ लोग क़याम करते हैं, उतरते हैं, अपना खाना पीना, और साथ में चेक पोस्ट कस्टम की भी है, लेवीज़ की भी चेक पोस्ट है, वो उतरे, उन्होंने उनके गन छीने, उनके ले गए।
اور جلایا, دکانوں کو نقصان پہنچایا. یہی انہی کا جو اونر ہے, جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ مچ میں رہتے ہیں, ان کا گھر ہے, وہاں سے وہ روانہ ہو کے اس طرف کولپور آ رہے تھے, ان پہ اٹیک ہوا. گوکر تھانے پر اٹیک ہوا. تھانے میں جو ہے وہ اٹیک کیا گیا جس میں ایس ایچ او شہید ہوا. اور ریلوے اسٹیشن پر ایک سپاہی شہید ہوا, پولیس والے کچھ زخمی ہوئے. تو ابھی یہ مختلف اطلاعات ہیں, اور اس میں راگیر کافی, اس میں ٹرک ڈرائیور ہے, کچھ راگیر ہیں, کچھ وہ تقریباً 8 کے, ویسے تو رپورٹ کے مطابق 11 ڈیتھ ہیں, لیکن کوئی 8 ڈیتھ مختلف پولیس والے پولیس کے ہاسپٹل کے حکام کنفرم کر رہے ہیں. ٹاپوگرافی ہے اس علاقے کی, اس میں کیا ہے؟ یہ پہاڑ ہیں, اونچی اونچی چوٹیاں ہیں, پہاڑیاں ہیں جہاں پر ان کی پناہ گاہیں ہیں, وہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں, پھر آ کے حملہ کرتے ہیں, ان جگہوں پہ چلے جاتے ہیں, پھر دور کہیں نکل جاتے ہیں, دور سے آتے ہیں. سرحد کے تو قریب نہیں ہے یہ علاقہ. نہیں, سرحد کے بالکل قریب نہیں ہے, بہت مشکل ایریا ہے. یہ پہاڑ ایک طرف کوئٹہ کی طرف لگ جاتے ہیں, جو آپ کا کوئلے کان کا ایریا ہے, ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں لگتا ہے, دوسری طرف آپ کے سبی میں لگتا ہے, اور ادھری سے نکل کے ہرنائی اور اس کو ٹچ کرتا ہے. پھر دوسری طرف کلات اور اس ایریا جو منگوچر, کلات, مستنگ, اس طرف لگتا ہے. تو یہ اس طرح ڈیفیکلٹ ایریا ہے جس میں وہ کافی عرصے سے کاروائی بھی ہوتی رہی ہے, پاک فوج کاروائی کرتی رہی ہے, ایف سی کاروائی کرتی رہی ہے, اور شدید یہ جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں. اور اسی پوری ایریا میں ایف سی کے خلاف ایک اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ آئی ڈی روڈ نصب کیا جاتا رہا, گاڑیوں کو نقصان پہنچتا رہا, ان کو فورسز کو نقصان ہوا. تو یہ ایک کاروائی مختلف ہوتی ہے, چلے جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کی پریزنس کہ وہ 3-4 جگہ سے اٹیک کرتے ہیں, ڈسٹرب کر دیتے ہیں ریلوے لائن پہ, اور آپ کے ٹرین جو پیسنجر ٹرین ہیں ان پہ حملے ہوتے رہے ہیں. تو اس طرح کی کاروائی ہوتی رہی ہے. اور آج جان اچکزئی صاحب, ان سے رابطہ جب کیا گیا, انہوں نے کہا 7 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس پوری کاروائی میں, اور ابھی بالکل ختم ہو گیا کام ہے. صرف ہم اس کو ایریا کو کومبنگ کر رہے ہیں کہ اور جہاں جہاں چھپے ہیں یا ان کی ڈیڈ باڈی اگر مل جائے دہشت گردوں کی, یہ ان کی طرف سے ہوتی ہے. اور فورسز تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار صاحب, ممتاز سینئر صحافی کوئٹہ سے ہمارے ساتھ تھے. کل مچھ میں حملے ہوئے ہیں, آج سبی میں حملہ ہوا ہے, اس کی تفصیلات ہمیں بتا رہے تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. سابق وزیر اعظم عمران خان, سابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی آج سائفر کیس میں 10 سال قید کی سزا ان کو دے دی گئی ہے. دونوں افراد سرکاری راز افشا کرنے کا الزام ثابت ہونے پر اب ملزم سے مجرم بن گئے ہیں. آج آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابوالحسناء ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت مکمل کرتے ہوئے عمران خان سے سوال کیا. خان صاحب, آپ سے ایک آسان سے سوال ہے, بس یہ بتا دیں کہ سائفر کہاں ہے. عمران خان نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم, بس اتنا پتہ ہے کہ سائفر میرے دفتر میں تھا. اس پر جواب کے بعد جج ابوالحسناء نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, آپ دونوں میری طرف دیکھیں, میں آپ کو 10 سال قید کی سزا سناتا ہوں. جج ابوالحسناء نے فیصلے میں قرار دیا کہ ایف آئی اے کی پروسیکیوشن ٹیم ٹھوس شواہد کے ساتھ جرم ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ سائفر کیس کا تحریری فیصلہ آنے کے بعد کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. پی ٹی آئی سائفر کیس کے خلاف اسلام آباد جانے کی تیاری کر رہی ہے, اور اتفاق کی بات ہے آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جیل ٹرائل کے خلاف محفوظ فیصلہ سنایا اور کہا کہ تفصیلی وجوہات تحریری فیصلے میں آئیں گی. آج سائفر کیس میں عمران خان اور مخدوم شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی قید کی سزائیں, اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے. اگرچہ اس پیش رفت کے نتائج پی ٹی آئی سے ہمدردی کی صورت میں بھی نکل سکتے ہیں, مگر الیکشن سے صرف 8 روز پہلے یہ غیر معمولی سزائیں لگتا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے ایک سخت پیغام ہے. بادی النظر میں سائفر کیس میں بڑی برق رفتاری سے سماعت مکمل ہوئی, اور صرف کل کے دن کیس کی سماعت صبح 9:30 بجے سے رات 11:30 بجے تک جاری رہی. عدالت کی جانب سے ملزمان کے لیے مقرر کردہ سرکاری وکلاء نے صرف 2 دن میں کیس کی کایا پلٹ دی. آج سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو متعدد سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھی دیا گیا,
جس پر عمران خان نے سیکشن 342 کے تحت اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا، جبکہ فیصلہ آنے کے بعد شاہ محمود قریشی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میرا تو بیان بھی ریکارڈ نہیں ہوا۔ دراصل کرمنل کیس میں ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 342 کا بیان ملزم کی طرف سے ایسا موقف ہوتا ہے جس میں وہ اپنے کیس کی وضاحت اور استقاضہ کے شواہد اور گواہان پر جرح کرتا ہے اور خود کو بے قصور ثابت کرتا ہے۔ آج عمران خان نے اپنے بیان میں کیا کہا، دکھاتے ہیں ہم آپ کو اس رپورٹ میں۔ عمران خان مخدوم شاہ محمود قریشی کو آج سزا ہو گئی، 10 سال قید کی سزا، سائفر کیس، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی۔ اس موضوع پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حامد خان، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ فرمائیے گا، سزا ہو گئی اور ایک اور سزا ہو گئی خان صاحب کو، مخدوم شاہ محمود قریشی کو، کہ بہرحال یہ ایک اور سزا اور ایک اور معاملے میں وہ مجرم قرار پائے ہیں، عدالت کی سزا ہے، اس میں اب اس کو آپ چیلنج ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر ہے وہی ایک قانونی چارہ جو رہ جاتی ہے جب ٹرائل کورٹ اتنی بڑی ناانصافی کرے کہ آپ سے آپ کے وکلا کا بھی حق چھین لے اور آپ کو اپنے پسند کا وکیل بھی کرنے کی اجازت نہ دے، اور آپ کا وکیل بھی اپنے خلاف گواہوں کو کی جرح نہ کر سکے، تو اس سے بڑی ناانصافی دنیا کے شاید کسی حصے میں بھی نہ ہوتی ہو کہ اگر آپ کو جرح کا حق، جو بنیادی حق ہے، جو کہ آئین جو ہے بطور بنیادی حقوق میں سے ایک اہم بنیادی حق کے طور پہ دیتا ہے، اس سے بھی محروم کر دیا جائے، تو وہ کوئی ٹرائل تو نہیں ہے، وہ تو ایک قوم کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہوا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ فیئر ٹرائل دینا نہیں چاہتے تھے، یا جو مقتدر قوتیں ان کے پیچھے ہیں وہ ان کو فیئر ٹرائل سے محروم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں جلدی بہت تھی کہ اس طرح سے اگر صحیح معنی میں جرح کی گئی، جیسے پہلے ذکر کیا ہے کہ 4 گواہوں کو ضلع میں کافی وقت لگا، جو کہ لگنا بالکل عین قدرتی بات ہے قانون کو سمجھتے لیکن ہوئے۔ خان صاحب دیکھیں، یہ اتنا حساس معاملہ تھا اور اس کے اندر جو بھی ہو رہا تھا وہ آپ لوگ سب آبزرو کر رہے تھے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا تھا نا، تو یہ جو خان صاحب کے وکیل تھے، جو وہ لوگ کیوں 3 دن مسلسل غیر حاضر ہو گئے، وہ کیوں پیش نہیں ہوئے؟ نہیں، غیر حاضر تو صرف ایک دن، سیٹرڈے والے دن ٹرائل کورٹ کے جو وکیل تھے ان کو دانتوں کی مرض ہوا ہے، جس کے لیے انہیں لاہور جانا پڑ گیا اور باقاعدہ درخواست دے کے گئے ہیں عدالت میں کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے، جس کا علاج کے لیے چونکہ میرا جو ڈینٹل سرجن ہے وہ لاہور میں اویلیبل ہے، میں لاہور جا رہا ہوں، تو آپ مہربانی کر کے ہفتے والے دن کی کارروائی کو پیر والے دن کی پر لے جائیں۔ اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے، وکیل اگر بیمار ہو جاتا ہے اس دوران تو 1 دن کی تو اس کو ایڈجرنمنٹ دی جاتی ہے، قیامت تو نہیں آ رہی تھی اگر 1 دن اور آگے ایڈجرن کر دیتے۔ کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ اس میں ان کو ایڈجرنمنٹ نہ دی جاتی 1 دن کی، اور کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ آپ اپنی طرف سے سرکاری وکیل کو وکیل دفاع بنا کے پیش کر دیتے یا ان کو نامینیٹ کر دیتے۔ اس کا کسی قسم کا کہیں بھی دنیا کے کسی حصے میں بھی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ تو اب بہرحال اگر اس قسم کی اس سلسلے میں بریچ ہے جو نارمل کنڈکٹ ہوتا ہے کورٹ کا، تو بہرحال ابھی تو آپ کے پاس بہت گنجائش ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ ہے، اس فیصلے کا ابھی حتمی نتیجہ تو نہیں ہے یہ؟ جی صحیح کہا، کیونکہ شکر ہے کہ ابھی آئین کے تحت گنجائش موجود ہے، قانون کے تحت گنجائش موجود ہے اپیلیں کرنے کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو اعلیٰ عدالتیں ہیں اس کے بارے میں واضح طور پر حکم بھی فرمائیں گی اور آنے والے وقتوں کے لیے کرمنل ٹرائل کے بارے میں ایک اچھی ججمنٹ دیں گی، جس سے کہ ٹرائل کورٹس کو ایک گائیڈنس مل سکے گی۔ بہت بہت شکریہ جناب حامد خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب اس پہ ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل انالیسس لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سیاسی اور قانونی امور کے ممتاز نیوز اینالسٹ، اپنا بہت عمدہ پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں، جناب منیب فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ منیب فاروق صاحب۔ فیصلہ آ گیا، ظاہر ہے کہ جو فیصلے کے جو کانٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ سیریس نوعیت کا ہے۔ فارمر پرائم منسٹر کو 10 سال کی سزا، فارن منسٹر کو 10 سال کی سزا، الزام آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا بریچ
اور بہت ہی سیریس یہ تمام اس کی کانوٹیشن ہے. لیکن جس طرح سے مقدمہ چلا توشہ خانہ کی طرح سے, جس پہ پہلے بھی ہمارے پاس آبزرویشن ہے کچھ سپریم کورٹ کی جانب سے, خاص طور پہ جسٹس اطہر من اللہ کی, اور اب یہ جو آخری 3 دن ہوئے اس مقدمے کے, جس کے بعد آج یہ فیصلہ آیا, مختصر جج صاحب نے زبانی فیصلہ سنایا. اوورآل جو ہے وہ شیڈو جو ہے اس کی سماعت پہ, فیصلہ تو آ گیا ہے مگر کافی ڈارک نظر آتے ہیں. بہت شکریہ کامران خان صاحب. یہ ایک درست اسیسمنٹ ہے. اگر ہم تاثر کی بات کریں یا جو امپریشن ملتا ہے اس پورے ٹرائل کے حوالے سے, کہ اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے آئینی اعتبار سے تو آرٹیکل 10 سے کہتا ہے کہ ہر ایک کے پاس فیئر ٹرائل کا حق ہے. تو بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے میرے نزدیک تو یہ فیئر ٹرائل کے سٹینڈرڈز کے اوپر پورا نہیں اترتا کہیں سے بھی. یہ ٹرائل جس طریقے سے, خاص طور پر جو اس کا اختتام ہوا, جس طریقے سے یہ ہوا, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید بڑے ایکسپیڈیشیسلی اس کو کیا گیا, اس میں کنوینئنس دیکھی گئی, شاید پروسیجر یا ڈیو پروسیس کو مد نظر نہیں رکھا گیا. میرٹس کی بات اور ہے. اور دوسری بات جو میں سمجھ پایا ہوں, یا کم از کم جو اب تک میری رائے ہے, کیونکہ ابھی تک ہمارے سامنے ججمنٹ نہیں آئی, ہمیں نہیں پتا کہ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے یہ سزا دی ہے. تو میرے نزدیک تو جو کوانٹم ہے سزا کا, وہ بھی کوئی اتنا قابل ہضم اس وقت تک تو نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان نے ایک سینسٹیو معاملے کو اپنی سیاسی نوعیت کے لیے استعمال کیا, اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا, باقاعدہ طور پر کیا, اور اس میں کوئی ابہام ہے بھی نہیں. لیکن جس کوانٹم کی سزا ملی ہے اس پر مجھے تشویش بھی ہے, میرا کنسرن بھی ہے, اور میں جاننا چاہوں گا کہ عدالت کیا کہے. منیر صاحب, یہ جتنے ہم لیڈنگ جو ہمارے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے بات ہو رہی ہے, جو سب سے زیادہ اسٹرائکنگ چیز اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کے وکیل, جنہوں نے کہ ایک کیس میں ایڈجرنمنٹ مانگی تھی, اس کے بعد ان کو اس سے الگ کر دیا گیا, اور پھر فوراً ہی جج صاحب نے 2 اٹرنیز جو کورٹ کے اپوائنٹ کر دیے, اور بہت ہی کوئکلی ان 2 جو اٹرنیز اپوائنٹ ہو گئے تھے, انہوں نے کوئی 1 درجن سے زائد گواہان کو جو ہے وہ 2 دن کے اندر نمٹا دیا. یہ جو ایپیسوڈ اٹ سیلف ہے, جو پچھلے 24 اور 48 گھنٹے کی ہے, یہ شاید سب سے زیادہ اسٹرائکنگ ہے اس آرگیومنٹ کے لحاظ سے جو کہ جس سے آپ نے اپنی ابتدا کی. جی یقینی طور پر کامران خان صاحب, اور مجھے لگتا ہے کہ جب یہ فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا اور جب اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا ایٹ اے ہائر پلیٹ فارم, نیچرلی پہلے ہائی کورٹ میں, تو یہ جو ایک بہت بڑا ایک ویکیوم ہے اور ایک سکم ہے بہت بڑا فیئرنس کا, اور جس طریقے سے پھر ہرڈلی اس کو اینڈ میں کیا گیا, اس کے اوپر سوال بھی اٹھے گا. اور عین ممکن ہے کہ جب عدالت کے سامنے عمران خان صاحب کے وکلا کہیں کہ پروسیکیوشن نے یہ بڑی فلیگرنٹ ڈس ریگارڈ دکھایا ڈیو پروسیس کو, یا جج صاحب نے کنڈکٹ ٹھیک نہیں کیا اس ٹرائل کو جس طرح سے ٹورڈز دی اینڈ کرنا چاہیے تھا, تو عین ممکن ہے کہ یہ کیس اوور ٹرن اگر عدالت نہ کرے تو ریمانڈ بیک کر دے ٹو دا سیم کورٹ, کہ جی اس کو دوبارہ اس پارٹ کو یہ ہم فیصلہ واپس کرتے ہیں, اس کو دوبارہ ریمانڈ کرے اور ٹرائل کو وہیں سے شروع کرے جہاں سے یہ جہاں سے اس کے اوپر جو ایکیوزڈ ہے ان کا اعتراض ہے. دیکھیے یہ ایک کرمنل ٹرائل ہے, یہاں پر بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے نا, اس میں سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا, کہ اس سے پہلے ہائی کورٹ جو ہے وہ واپس کائنڈ آف ریمانڈ بیک کر چکی ہے, کیونکہ اس میں پہلے ہی چیزیں سامنے آ چکی ہیں جج صاحب کے حوالے سے, اور جس طرح سے انہوں نے کنڈکٹ کیا, اور پھر کہا کہ آپ دوبارہ سے اس چیز کو شروع کریں. تو یہ ایک اس کیس کا جو ریکارڈ ہے وہ کافی اس میں ڈیمیجنگ نظر آتا ہے. کامران خان صاحب, اگر آپ کو یاد ہو کہ جو الیکشن کمیشن کا وہ سارا توشہ خانہ والا کیس تھا, وہ بھی بیک اینڈ فورتھ کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹورڈز دا ٹرائل کورٹ, وہ کوئی 3-4 ایپیسوڈز اس کی ہوئی تھیں, اور اس وقت بھی یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ جب اتنی دفعہ کیس واپس ریمانڈ کیا جا رہا ہے تو عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کو خود سن لینا چاہیے تھا, کیونکہ بار بار ایک ہی جج کے سامنے ریمانڈ کیا جاتا تھا کیس. یہاں پر بھی ایک جو آپ نے درست فرمایا کہ ایک جگہ پر یہ کارروائی کو انہوں نے کالعدم قرار دیا تھا, اور ایک پھر خاص تاریخ سے غالباً 9 اگست سے دوبارہ کی کارروائی کو آگے بڑھایا تھا عدالت نے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو بیچ میں عرصہ گزرا اس کو شاید عدالت نے برج کرنے کی کوشش کی, جو ٹرائل کورٹ ہے انہوں نے جلدی کرانے کی کوشش کی. اب دیکھیے ہے یہ ان یوزول کہ جی رات 12 بجے تک بھی عدالت چل رہی ہے اور اگلے دن بھی چل رہی ہے, وکیل نہیں آئے تو پبلک جو اسٹیٹ کی طرف سے وکلا ہے وہ دیے جا رہے ہیں. دیکھیے ایکیوزڈ کوئی بھی ہے, اگر وہ اپنے وکلا سے سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہے, وہ اپنا وکیل اس کو مہیا ہی نہیں ہو رہا,
یا اس سے وہ مطمئن ہی نہیں ہے کہ وہ میرا کیس آرگیو کرے اور اس کے بیسس پہ پھر وہیں پر سزا بھی ہو جاتی ہے، تو وہاں پر جو پرپز ہے ایک فیئر ٹرائل کا وہ تو ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. کسی صورت بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ میرٹس کو دیکھیں تو ہم کوانٹم پہ یا سزا کی جتنی ٹائم ہے یعنی کہ 10 سال کی ہوئی ہے اس پہ ہم اعتراض ضرور کر سکتے ہیں کہ کیوں ہوا، ایسا کیا ایویڈنس سامنے عدالت کیا ہے. لیکن یہ بات بھی ہم ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب نے ایک سینسیٹیو نوعیت کے معاملے کو بہرحال اپنے سیاسی مقصد اور مفاد کے لیے استعمال تو کیا. ہمیں کوشچن کرنا ہے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ تو ظاہر ہے کہ اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، بالکل کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. مگر اصل بات یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی میرٹ تھی تو جس طرح سے یہ ٹرائل ہوئے، چاہے وہ توشہ خانہ کا کیس ہو اس میں بھی کوئی میرٹ ہو اور یہ والا جو کیس ہے اس میں بھی کوئی میرٹ ہو، تو جس طرح سے ٹرائل ہوئے اس سے تو الٹیمیٹلی تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جب یہ کیس جائے گا سپریم کورٹ وغیرہ میں تو یہ تو ان کو تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. کامران خان صاحب اگر آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے پھر ایک زمانے میں I would not say it's a fair comparison اس لیے کیونکہ بہرحال کیسز تو ان کے پیچھے جو ایک ڈرائیونگ فورس تھی وہ تو بائی اینڈ لارج ایک جیسی تھی پہلے بھی اور اب بھی 2018 سے پہلے جو کچھ ہوا. لیکن آپ دیکھیے اس وقت بھی نظر آتا تھا کہ کیسز جب اپیل سٹیج کے اوپر جائیں گے خاص طور پر جو احتساب عدالتوں سے اس وقت میاں نواز شریف کے خلاف ہوئے تو ان میں پرابلم آئے گا اور یہ کورٹ اور یہ فیصلے ٹک نہیں پائیں گے. ان فیصلوں کے بارے بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے یہی لگتا ہے کہ جب ان کو انڈیپینڈنٹلی سنا جائے گا یا ان کے اندر جو مسائل ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا تو شاید یہ فیصلے بھی اپنی جگہ پر نہ ٹھہر سکیں. بہت بہت شکریہ جناب منیف فاروق ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس کا ایک ہم جائزہ کال لیتے ہیں ایکسپرٹ اوپینین اور وہ بھی کہ پاکستان میں سفارتکاری کے لحاظ سے سائفر کی کیا اہمیت ہے، پوری دنیا میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیسے تحفظ کیا جاتا ہے، یہ ہمیں بتائیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی سابق سینئر سفارتکار، چائنا میں ایمبیسڈر بھی رہ چکی ہے، محترمہ نغمانہ ہاشمی. بہت بہت شکریہ نغمانہ صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے ہم نے کوئی نظیر نہیں دیکھی جب پاکستان میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور خاص طور پہ سائفر کے حوالے سے جو سائفر میسیجنگ ہوتی ہے اس حوالے سے کوئی کیس ہوا ہو اور اس کے بعد اس میں سزائیں ہوں. یہ کیس جو ہے یہ کس نوعیت کا اور اس میں جو سیریسنس ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں فارمر پرائم منسٹر فارمر فارن منسٹر ان کو آج سزا ہو گئی ہے، کتنا سیریس یہ معاملہ آپ کے نزدیک ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. جہاں تک اس کیس کا سوال ہے تو کیس پہ تو میں کامنٹ نہیں کروں گی کیونکہ آئی ایم ٹوٹلی اے پولیٹیکل تو لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے. امپورٹنٹ یہ اس لیے ہے کیونکہ سائفر کی سینٹیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. عموماً لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سائفر ایکچولی ہوتا کیا ہے، کن حالات میں لکھا جاتا ہے اور اس کو کس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے. سائفر جو ہماری ساری کمیونیکیشن ہوتی ہے ڈپلومیٹک سرکلز میں، وہ چاہے پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی ملک میں بھی، تو وہ صرف بہت اہم موضوعات پہ یا کوئی بہت اہم چیز آپ نے کنوے کرنی ہو تو اس وقت پھر ایمبیسڈر سائفر بھیجتا ہے اور کوئی سفارت خانے کا افسر سائفر نہیں بھیج سکتا. اور یہ سائفر جاتا بھی فورن سیکرٹری کے نام ہے اور سائفر کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. تمام سائفر سیکرٹ ہوتے ہیں، کچھ ٹاپ سیکرٹ ہوتے ہیں، کچھ نو سرکولیشن ہوتے ہیں، کچھ آئیز اونلی ہوتے ہیں اور ان سب سائفرز کی اپنی ایک ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے جس کے حساب سے باقاعدگی سے لکھا جاتا ہے کہ یہ کس کو اس کی کاپی ملے گی اور کون سے نمبر کی کاپی ملے گی. اور شاید لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دفتر خارجہ میں اور سفارت خانوں میں جو سائفر کا سیکشن ہوتا ہے اس کو تقریباً اسی طرح بنایا جاتا ہے جیسے کسی بینک کا وولٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس میں کھڑکی دروازہ اس طرح کی چیز نہیں رکھی جاتی. دروازہ بھی بالکل بینک کے وولٹ کے دروازے کی طرح ہوتا ہے اور کسی بھی غیر متعلقہ آدمی کی وہاں جا نہیں سکتا. اور جب یہ سائفر آتا ہے، ایمبیسڈر وہاں سے سائفر بھیجتا ہے تو سائفر وہاں سے جس کمپیوٹر پہ یا جس ٹائپ رائٹر پہ، آج کل تو خیر کمپیوٹرز ہیں،
تو وہ کسی بھی حالت سے نیٹ کے ساتھ یا سوشل میڈیا کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ وہ کنیکٹڈ نہیں ہوتا. اور وہ سائفر نہ سب افسروں کو بھی نہیں دکھایا جاتا بلکہ وہ نائب قاصد کے حوالے بھی نہیں کیا جاتا. خود سائفر اسسٹنٹ آتا ہے اور وہ سائفر لے کے اور لے جا کے اس کو لاک کر کے کمرے کو ڈی سائفر کر کے بھیجتا ہے. اور یہاں بھی جب وہ دفتر خارجہ میں پہنچتا ہے تو جو سائفر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو ڈی سائفر کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. اگر وہ نو سرکولیشن ہے تو اس کا اپنا ایک ہے کہ یہ ایک دو کے لوگوں کو یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ دو لفافوں میں بند کر کے مہرے لگاتے ہیں اور جس افسر کے نام ہوتا ہے وہ افسر سائن کر کے ریسیو کرتا ہے. اور ہم فورن آفس میں سائفرز جو ہے ڈی جی لیول سے نیچے دکھاتے بھی نہیں ہیں. تو اس کو بہت آپ کو احتیاط سے استعمال کرنا پڑتا ہے. یہ نغبال صاحب میں یہ بات سمجھ گیا. اب یہ فرمائیے گا کہ جو اس میں معلومات ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وزیر اعظم وقت کے لیے یا اس حکومت کے لیے اس کے استعمال کرنے کی وہ معلومات ہوتی ہے کہ یہ معلومات ہے, اب آپ اس پہ جو آپ کا ایکشن ہے, آپ یہ جو آپ کا اس کا رسپانس ہے, جو آپ کو تیاری کرنی ہے وہ آپ اس کے لیے تیار کریں. گویا کہ جو معلومات ہوتی ہے اٹ سیلف وہ اس کا طریقہ کار جس طریقے سے بھی آتی ہے وہ تو ہر لحاظ سے بہت خفیہ ہوتی ہے, لیکن جب وہ معلومات پہ عمل ہوگا یا اس پہ ہوگا تو وہ عمل کرنے کے لیے ہی ہوتی نا. اس کے بعد جب اس پہ عمل ہوتا تو وہ خفیہ نہیں رہتی. صرف معاملہ شاید آپ یہ فرما رہی ہیں کہ ہم ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے کہ یہ معلومات ہم نے کہاں سے حاصل کی. نہیں, یہ غلط ہے. یہ آئی تھنک تھوڑی سی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. سائفر کی ہینڈلنگ اسی لیے بہت زیادہ احتیاط سے کی جاتی ہے کیونکہ اگر اس کی لینگویج منون آپ ریپیٹ کرتے یا وہ ہو جائے تو آپ کا سائفر سسٹم پورا کمپرومائز ہو جاتا ہے. اور پلیز ریئلائز کہ صرف فورن آفس یہ سائفر یوز نہیں کرتا, یہ سائفر کچھ اور ادارے بھی یوز کرتے ہیں. اور جب آپ کا سائفر کمپرومائز ہو گیا, فار ایگزامپل کسی کو پتا چلا کہ یہ پیراگراف جو ہے یہ اس طرح لکھا گیا ہے اس سائفر میں, تو اس کی ڈی کوڈنگ آسان ہو جاتی ہے پھر. اور اگر وہ ہمارے کوڈز مطلب ایکسپوز ہو جائیں تو آپ کو پوری دنیا میں وہ کوڈز چینج کرنے پڑتے ہیں, اور یہاں سارے ادارے جو یوز کر رہے ہیں انہیں بھی کوڈ چینج کرنے پڑتے ہیں. تو یہ بہت ایک سیریس معاملہ ہے, اور دشمن کے اگر ہاتھ میں لگ جائے, آپ نے ورلڈ وار 2 میں دیکھا تھا کہ کس طرح وہ جرمنز نے کوڈ جو تھا وہ جرمنز کا کوڈ توڑ لیا گیا تھا, اور کیسے پورے حالات جو ہیں وہ جنگ کے بدل گئے. تو یہ سائفر بالکل کوئی مذاق کمیونیکیشن نہیں ہے, اور اس میں نہ صرف معلومات بھیجی جاتی ہیں, ریکمنڈیشنز بھی سفیر دیتا ہے. اپنی ظاہر سی بات ہے اگر کسی دنیا میں آپ نے اپنے سفیر بھیجے ہیں تو وی آر دی آئیز اینڈ ایئرز آف دا گورنمنٹ. نغمال صاحب یہ فرمائیے گا کہ بے شک اس کی جو سینکٹیٹی ہے, جو اس کی امپورٹنس ہے, جو اس کی سیکریسی ہے, دس از ایبسلیوٹلی این آفیشیل سیکرٹ, لیکن ان دس ڈے اینڈ ایج آپ نے دیکھا ہے کہ پوری کمیونیکیشنز گورنمنٹس کی جو ہیں وہ لیک ہو گئی ہیں, وکی لیکس میں, دوسری اس میں, اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مطلب آشکار ہو جاتی ہیں, وہ سامنے آئی ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں انتہائی خفیہ دستاویزات امریکن گورنمنٹ کی جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں. تو ڈیفینیٹلی میں اس کا یہ مطلب نہیں, میں انڈرمائن نہیں کر رہا سیکریسی کی, لیکن یہ چیزیں سامنے تو آ جاتی ہیں. دیکھیے ہر ملک کے اپنے اصول ہوتے ہیں, ہمارے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں. ایک سرٹن لیول کے بعد آپ کچھ چیزیں ڈی کلاسیفائی کر دیتے ہیں, اور اگر آپ نے دیکھا ہو وکی لیکس میں بھی اور پہلے بھی کہ بہت ساری کمیونیکیشنز ہوتی ہیں, وہ آپ اس کو sort of you try to understand and read between the lines, بہت ساری چیزیں کالی ہوئی ہوتی ہیں بیچ میں, پیراگرافز کے پیراگرافز کالے ہوئے ہوتے, چیزیں اس طرح ڈی کلاسیفائی نہیں ہوتی. اسی لیے دیکھیے یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈپلومسی نہ میڈیا کے تھرو ہوتی ہے نہ پبلک سپیچز کے تھرو ہوتی ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ڈپلومسی از دی فرسٹ لائن آف ڈیفینس. سو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ تو ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو ہی دیکھیں سیٹل ہوتی ہیں, اور وہی باتیں اگر آپ کی اخباروں میں اور سب کے کو آپ بھیج دیں
تو اتنی پیسے خرچ کر کے سائفر اور اس کے اندر آئی تھنک جو اس میں سب سے زیادہ سینسٹیو بات ہے آئی گیس وہ یہ ہے کہ ایک امریکن ڈپلومیٹ کی جس کا نام لیا گیا، اس کا عہدہ بتایا گیا، اس کی گفتگو ہمارے ایمبیسڈر کے ساتھ جو ہوئی ہے، یعنی کہ باقاعدہ بتایا گیا کہ کس دن کس وقت کون سی گفتگو ہوئی اور وہ اس سائفر کا حصہ تھی اور وہ پھر آشکار ہوئی. تو اس کی امپلیکیشن زیادہ ہے کیونکہ یو ایس گورنمنٹ یا دوسری گورنمنٹس جو ہیں وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہماری آپ سے گفتگو جو ہے اس کی کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے یا اس کی کوئی سیکریسی نہیں ہے اور آپ نے کس طرح سے اس کو ریفلیکٹ کیا ہے. آئی تھنک یہی اس کی امپلیکیشن. دیکھیے امپلیکیشنز تو اس کی بہت زیادہ ہے، میں کیس میں نہیں جانا چاہ رہی، لیکن امپلیکیشنز تو دیکھیں اس کی بہت زیادہ ہے. اس کے بعد اب ایک عجیب سی سارٹ آف انہیبیشن سی ہو گئی ہے. ہم لوگ بہت کھل کے سائفر میں چیزیں لکھا کرتے تھے بیکاز وی نیڈ ٹو ٹیل دا گورنمنٹ واٹ دا فیکٹ اینڈ ریالٹیز آر. میں اس سائفر کی نہیں بات کر رہی، کسی بھی سائفر میں. لیکن اب جس قسم سے یہ سارٹ آف پبلسائز ہوا اور اس کا پھر جیسے ایک سرکس سا ہی بن گیا، تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیے ملکوں کے تعلقات پہ بھی اثر پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ محترمہ نعمانہ ہاشمی، پاکستان کی سابق سینئر سفارتکار. سائفر میسیجنگ کی اہمیت ہمیں بتا رہی تھی. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایف بی آر کی تنظیمیں نہ ہو. آئی ایم ایف کا بھی مطالبہ ہے، پاکستانیوں کی بڑی خواہش ہے کسی صورت سے ایف بی آر کی بدنام زمانہ بلیک میلنگ اور کرپشن کا بازار کسی صورت سے ٹھنڈا ہو. تنظیم نو کی بات ہوئی، آج نگران کابینہ نے باقاعدہ ایف بی آر کی تنظیم نو کی منظوری بھی دے دی اور اس کے فوراً بعد ہی چیف الیکشن کمشنر نے ایک خط لکھا وزیر اعظم پاکستان کو، ان سے کہا کہ اس حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے دور رس فیصلے کرے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں. اطلاعات کے مطابق حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اس کو ایک صدارتی آرڈیننس سے جاری کر دے گی اور اس کے بعد یہ معاملہ بہرحال جب نئی منتخب حکومت آئے گی اس کے پاس اس بات کا اختیار ہوگا کہ اس کو اختیار کرے یا اس کو رد کر دے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایف بی آر میں اصلاحات اور بھرپور اصلاحات ایک جدوجہد ہے جس میں آج ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی جب کابینہ نے بالآخر ادارے کی تنظیم نو اور ڈیجیٹائزیشن کی منظوری دے دی. لیکن ایک گھنٹے کے اندر ہی چیف الیکشن کمشنر نے رخنہ ڈال دیا اور معاملہ سیاسی حکومت کی مرضی پر چھوڑنے کا مشورہ دے ڈالا. آج کابینہ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ ریونیو ڈویژن میں وفاقی ٹیکس پالیسی بورڈ تشکیل دیا جائے گا جو ملک میں ٹیکس پالیسی کی تشکیل، ریونیو کے اہداف کے تعین اور اسٹیک ہولڈرز کے درمیان تعاون کا ذمہ دار ہوگا. فیڈرل پالیسی بورڈ کی سربراہی وفاقی وزیر خزانہ کریں گی. تنظیم نو کے نتیجے میں کسٹمز اور ان لینڈ ریونیو کے ادارے علیحدہ ہو جائیں گے. دونوں شعبوں کے الگ الگ ڈائریکٹر جنرلز ہوں گے جو اپنے اداروں میں انتظامی، مالی اور آپریشنل امور اور ڈیجیٹائزیشن کے ذمہ دار ہوں گے. کسٹم اور ان لینڈ ریونیو کے لیے الگ الگ اوورسائٹ بورڈز بھی ہوں گے. وفاقی سیکرٹری خزانہ، ریونیو تجارت، چیئرمین ناظرہ متعلقہ شعبے کے ماہرین اس بورڈ کے اراکین ہوں گے جبکہ وزیر خزانہ اس کی سربراہ. آج کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم نے ہدایت جاری کی کہ اصلاحات کے حوالے سے تمام ضروری قانون سازی کے لیے مسودہ آئندہ منتقل پارلیمنٹ کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے. دوسری جانب آج ہی الیکشن کمیشن نے نگراں حکومت کو ایف بی آر ریفارم سے روک دیا. سیکرٹری الیکشن کمیشن نے باقاعدہ سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کے نام ایک خط میں لکھا کہ نگراں حکومت کا کام صرف روزمرہ امور نمٹانا ہے. الیکشن ایکٹ کی شق 230 کے تحت نگراں حکومت کوئی بڑا پالیسی فیصلہ نہیں کر سکتی. اب اطلاعات ہے کہ شاید نگراں حکومت ایک آرڈیننس کے ذریعے یہ اصلاحات متعارف کرائے گی جو 90 روز کے لیے ہوگی اور بعد میں 8 فروری کے الیکشن کے بعد منتخب حکومت کا استحقاق ہوگا کہ وہ اس پر قانون سازی کرے. نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر ایف بی آر میں ری اسٹرکچرنگ سے متعلق بہت پرعزم ہیں. 2 مہینے قبل ہمیں انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف بی آر میں ری اسٹرکچرنگ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جاری پروگرام کا ایک ضروری حصہ ہے. یہ بلو پرنٹ اب تیار ہو گیا ہے، کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اب اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہوگا. اگر اس کی قانون سازی کی ضرورت ہے، اس کو مکمل اور مستقل اس کو شکل دینی ہے تو آئندہ آنے والی حکومت کے پاس یہ استحقاق ہوگا. اس انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سابق چیئرمین ایف بی آر جناب شبر زیدی موجود ہے. بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. کیا ہم یہ سمجھیں جو اس وقت ایک پوری ایف بی آر کی لابی ہے اس کی ایک کوشش یہ ہے کہ ایسے ہی رہنے دے، اس میں کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ 70 سال سے جو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 8.5-9% ہے وہ ویسا کا ویسا رہے، اور جو ایف بی آر نشان ہے کسی بھی آپ پاکستانی سے پوچھ لیں کہ ایف بی آر کا مطلب کیا ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے یہ جو اصلاحات ہو رہی ہے، یہ جو ری اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے جس کے ذریعے یہ اب اقدامات کیے گئے ہیں،
یہ ایسا اقدامات ہیں یا نہیں؟ کامران صاحب شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. یہ جو ایکشن، جو اصلاحات کی پروپوزل ہے، یہ میں 100% اس کی تائید کرتا ہوں اور یہ ضروری ہیں. اور عام آدمی کے لیے ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کیا اصلاحات ہو رہی ہیں. بنیادی اصلاح یہ ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ہے، وہ ٹیکس کا پالیسی ایجنسی نہیں ہے. آج کے زمانے میں کوئی ٹیکس پالیسی کا میکینزم گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس نہیں ہے. وہ ایف بی آر کے اندر ہی ہوتا ہے کہ ٹیکس پالیسی کیا ہوگی. وہ خود ہی پالیسی بناتے ہیں، خود ہی عمل درآمد کرتے ہیں، خود ہی اس پہ سزا دیتے ہیں. اس میں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس لیے آ جاتا ہے کہ انہیں ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے تو پالیسی وہ اس طرح بناتے ہیں کہ زیادہ پیسے کلیکٹ کر لیں. یہ بالکل واضح بات ہے. تو اب ٹیکس پالیسی جو ہے وہ چلی جائے گی منسٹری آف فائنانس کے انڈر میں، اور وہ ایک الگ ادارہ ہوگا جس کا نام ٹیکس پالیسی بورڈ ہوگا. کہنا صاحب میں اس کے تھوڑا اور آگے جاؤں گا. ٹیکس پالیسی بنیادی طور پر پارلیمنٹ کا کام ہے. وہ جو کمیٹی منسٹری آف فائنانس میں ہوگی وہ بھی ایکچولی پارلیمنٹ یا سیاسی پارٹی جو بھی پاور میں آئے گی وہ پالیسی ہونی چاہیے. اور جو سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی فائنانس کمیٹیز ہیں ان کا اور اسٹیک ہولڈر کا ہونا چاہیے. اس میں ایف بی آر کا کوئی تعلق پالیسی میں نہیں ہونا چاہیے. اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. مگر آج ہے نہیں، آج نہیں، اب تک تھا نا، نہیں ہے. ایکچولی وہ کبھی یہ بات نہیں کرتے. اگر آپ ان سے جائیں گے نا تو وہ یہ گول بول بات کریں گے. کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ پالیسی اور ایگزیکیوشن ایک ہی آدمی کے پاس ہونی چاہیے. کبھی وہ کہیں گے نہیں. وہ یہ کہیں گے ہے نا، نہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا آرگومنٹ کیا ہے کہ جی ہماری پالیسی میں فائنانس منسٹر آ کے بیٹھتی ہے، ہمارے بورڈ پر آتی ہے تو ٹیکنیکلی پالیسی ہو جاتی ہے. مگر یہ بات غلط ہے. پالیسی کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ہاں، مطلب وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، سیگریگیٹڈ نہیں ہے. وہ تو ابھی فی الحال ایسی صورتحال ابھی فی الحال یہ صورتحال ہے. دوسری تبدیلی جو ہے وہ یہ ہے کہ کسٹم اور آئی آر ایس کا مطلب ہوتا ہے سیل ٹیکس، ایکسائز اور انکم ٹیکس. ان کو الگ الگ کیا جا رہا ہے. یہ جو طریقہ ہے کہ یہ دو الگ الگ ہوں گے، یہ دنیا میں مختلف سسٹم چل رہے ہیں. انگلینڈ میں پہلے الگ الگ تھے، انہوں نے بعد میں ان کو دوبارہ جوڑا ہے. انڈیا میں آج الگ الگ ہے. دونوں ماڈل اپنے طور پر دونوں کی آرگومنٹس ہیں یس اور نو کی. میری جو پرسنل ویو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ کسٹم جو ہے وہ ایکچولی اینٹی اسمگلنگ اور اینٹی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور ان چیزوں کو روکنے کے لیے بنا ہوا ہے. لیکن جو آپ کی جو ٹریڈ پالیسیز ہیں، جو آپ کی امپورٹس ہیں، جو آپ کے ایکسپورٹس ہیں، ان کو بھی تو کسٹم ہی مینیج کرے گا نا. کسٹم کا کام وہ ہے ٹریڈ کے ساتھ ٹریڈ بڑا امپورٹنٹ اور اسمگلنگ کو روکے، کاؤنٹر فیٹ کو روکے، افغان ٹرانزٹ کو مینیج کرے. ان کا کام ٹیکس کلیکشن اور پھر آئی ٹی پیز بہت بڑا کام ہے. ان کا کام ٹیکس کلیکشن نہیں ہے. وہ کلیکشن ایکچولی ایز اے ایجنٹ کرتے ہیں مگر ان کا کام ٹیکس کلیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سیگریگیشن ہے یہ بھی اس لحاظ سے ایک برا کام نہیں ہے. دوسری بات، میں چیئرمین ایف بی آر رہا ہوں اور جس سائز کا اب ایف بی آر ہو چکا ہے اور جتنے اس میں عملہ ہے اور جتنے لوگ ہیں، اگر اس کے دو ہیڈ ہو جاتے ہیں الگ الگ، دونوں کا فنکشن الگ الگ ہے، تو مجھے کوئی اس میں برائی نظر نہیں آتی. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اگر یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، ایک پاکستانی کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اس ادارے کا کوئی ریکارڈ توڑ اس میں کرپشن ہے. اس کا مطلب ہی یہ کہ اس کا کوئی نوٹس آیا یا اس کے کسی آدمی نے بلایا کہ اس کو پیسے چاہیے، چاہے وہ کسٹم کا ہو، چاہے وہ ایف بی آر کا ہو، معاف کیجیے گا آئی آر ایس کا ہو، کہ کسی صورت سے اس سے چھٹکارا حاصل ہو یا چھٹکارا نہیں ہو، کم ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اس جو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، یہ ٹیکس سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ کیا اس سے ٹیکس زیادہ آ سکے گا، کیا نظام ترتیب دیا جا سکے گا. یہ دو چیزیں، کرپشن اور ٹیکس کی آمدن میں اضافہ کیا ممکن ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے آج اس کو کر دیا اور اگلے مہینے ٹیکس زیادہ بڑھ جائے گا تو یہ غلط بات ہے. یہ ایک اصولی فیصلہ ہے جو آگے جا کے رزلٹ دے گا. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل کسی ڈیویڈنڈ پہ ٹیکس لگانا ہے، کسی پہ ٹیکس لگانا ہے، یہ فیصلہ ایک وہ بندہ نہیں کرے جس کو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ اس کی فائنینشیل سائڈ دیکھ رہا ہے، اس کی اکنامک سائڈ نہیں دیکھ رہا. کیونکہ اکنامک پالیسی جو ہے وہ ایک وائڈر سبجیکٹ ہے، ٹیکس اس کا صرف ایک پارٹ آف اٹ ہے. تو پالیسی بورڈ کا الگ ہونا ایف بی آر سے ایک الگ چیز ہے اور کسٹم کا الگ ہونا وہ ایک الگ چیز ہے. دوسری بات، مگر ایک یہاں میں آپ کو ایک قانونی بات بتا دوں. آج ایف بی آر ایکٹ 2007 موجود ہے. ایف بی آر ایکٹ 2007. تو آپ کو یہ کام کرنے کے لیے ایف بی آر ایکٹ 2007 کو امینڈ کرنا پڑے گا. اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے. جی، قانون سازی کی ضرورت ہے اور قانون سازی ہوگی اس کے اوپر. تو بنیادی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے یا کوئی اور بات کر رہا ہے، ایز فار ایز پالیسی از کنسرن،
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. میں نے کسی ایف بی آر کے بندے سے یہ کہتا نہیں سنا کہ پالیسی بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے. صحیح ہے. ان کے پاس پالیسی ٹیکنیکلی کامران صاحب آج بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل مگر دیکھیں نا، میری تو ضرورت ہے پاکستان کے شہری کی اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی یہ ہے کہ ٹیکس آمدن میں اضافہ ہو. یہ جو ہم چند لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، خدا را اس کا نیٹ بڑھے اور یہ تمام لوگ پاکستان میں جو جن کو دینا ہے وہ ٹیکس دیں. دوسری چیز یہ کہ اس ادارے سے کرپشن ختم ہو جائے یا کم ہو جائے کسی صورت سے. یہ دو ہماری قوم کی اور عوام کی ضرورت ہے، چاہے اصلاحات کے بغیر ہو جائیں چاہے اصلاحات کے ساتھ ہو جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصلاحات کوئی نقصان دہ نہیں ہے، ایک اچھا قدم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں برا قدم نہیں ہے. مطلب آپ اسے کہیں کہ یہ کوئی آپ کوئی ادارے کو خراب کر رہے ہیں یا ادارے کو تباہ کر رہے ہیں، یہ باتیں غلط ہے. اس کو ان کو سوچنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے پالیسی نہیں بنائی اور کوئی خرابی آ رہی ہے تو پھر آپ ذمہ دار بھی تو نہیں ہوں گے نا. ذمہ دار بھی تو وہی ہوگا نا پھر. دیکھیں نا، تو ایف بی آر کے لوگ یہ جو اپنے آپ کو ہر چیز کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہمارا کام صرف ٹیکس کلیکشن کرنا ہے، ہمارا کام پالیسی بنانا نہیں ہے. اچھا، ایک طرح کی ڈیولوشن ہو جائے گی اور اس میں پھر سب سے بڑی ضرورت ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام معاملات بہتر ہوں گے جب دو مختلف ادارے ہوں گے. اب جو اوور سائٹ بورڈ ہے، جو دونوں بورڈوں کا اوور سائٹ بورڈ بنے گا، اس کے اندر جو جب میں بھی تھا تو میں نے بھی ایک بڑی کلوز کوآرڈینیشن کی تھی نادرا کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر آپ کا ٹیسٹ اس وقت صحیح ہوگا جب آپ کے ساتھ آپ کا کاؤنٹر ایکشن ہوگی ود دی ادر انفارمیشن. آج ایف بی آر انٹریکشن کرنے سے گھبراتا ہے اس لیے کہ انہیں کرپشن کو پروان چڑھانا ہے. ناظرہ کے پاس بہت ڈیٹا ہے مگر ناظرہ کا ڈیٹا کبھی استعمال نہیں ہوتا. اگر آپ کو یاد ہو، جب میں چیئرمین تھا میں نے ایک ویب سائٹ شروع کی تھی معلومات کے نام سے. اس میں آپ عمران خان جا کے بتا سکتا ہے کہ میری کیا کیا ٹرانزیکشن ہوئی ہے. وہ میرے جانے کے بعد بند ہو گئی. تو آپ کو جو باقی ادارے ہیں جن کے پاس معاشی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ہے، وہ ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ایف بی آر کے ساتھ لنک ہونا چاہیے. آخری بات جو سمجھنے والی ہے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بیوروکریسی جو کہ ایف بی آر کا چیئرمین ہوتا ہے یا جو بھی ایف بی آر کے ممبران ہوتے ہیں، ان کی ایک عادت یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ بیوروکریسی کے علاوہ کسی آدمی کو اپنے گھر میں پسند نہیں کرتے. یہ ایک ان کی عادت بنی ہوئی ہے. تو جو اوور سائٹ بورڈ اس بورڈ کے اوپر بنے گا اور جو پالیسی بورڈ اس کے اوپر بنے گا وہ ان کے مزاج کے خلاف ہے بیسیکلی. یہ آپ سمجھیں کہ اس میں برائی، ہم سے کوئی پوچھے گا، ہمارا احتساب ہوگا، ہمیں کوئی پالیسی دے گا، ہمیں کوئی ڈائریکٹ کرے گا، تو ہمارے مزاج کے خلاف ہے. ہمارا جس کو سب کچھ ہم کریں. ہاں، جو نوکر شاہی ہے نا، وہ نوکر شاہی جو ہے نا اس کے مزاج کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی مجھے پوچھے بھائی یہ کیوں کیا تھا، یہ ایسے کیوں کر رہے ہو، یا کم از کم مشورہ ہی دے دے. دیکھیں نا، اب اگر مشورہ بھی دے دے وہ ان کو پسند نہیں آتا. اگر ان کا افسر 22 گریڈ والا دے گا اس کو مان لیں گے، آپ دیں گے تو اسے نہیں مانیں گے. یہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. تو میں اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جو کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے اور مجھے تقریباً 99% یقین ہے کہ اگلی آنے والی گورنمنٹ اس کو تبدیل نہیں کر سکے گی. یہ تبدیل یہ جو ابھی کر رہے ہیں ری اسٹرکچرنگ یہ ہوگی. اور مگر یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ری اسٹرکچرنگ سے کوئی امیجیٹ رزلٹ آئے گا ریونیو میں، وہ نہیں آئے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ تھے، سابق چیئرمین ایف بی آر. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.